हुकूमत ने तसलसल का फैसला कर लिया। नोली के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने टीवी शो में पूछे गए सवाल के मरी में बैठक में तसलसल का फैसला हो गया है, जिसके जवाब में राना सनाउल्लाह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि हाँ, तसलसल का फैसला हो गया है, जो होगा आइन के मुताबिक ही होगा। कुछ लोगों को शक था कि हमें तो पहले से ही पता था। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बीजिंग में चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की है। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल, दो तरफ़ा उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी सदर शी जिनपिंग की कायदाना सलाहियतों की तारीफ़ की। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि बेल्ट एंड रोड सी पैक मनसूबा चीनी सदर की मिसाली क़यादत का सबूत है। पाकिस्तान और चीन हर आजमाइश पर पूरा उतरे हैं। पाकिस्तान और चीन अजीम दोस्त हैं। पाकिस्तान के अवाम चीन के साथ दोस्ती को दिल से पसंद करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने चीन की जंग में फ़तह की 80वीं साल गिरा पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल समेत दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर के खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि कालाबाग डैम पर सियासत करें तो अलग बात है। कालाबाग डैम से 3 सूबों को फ़ायदा मिलेगा। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा को पानी मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा में 2 डैम हम खुद बनाने जा रहे हैं। सोचें, बार बार सिंध पानी में क्यों डूब जाता है? क्या जितना पानी सिंध को मिलता है वो पूरा इस्तेमाल हो रहा है? अगर सिंध समझता है कि वो प्यासा रह जाएगा तो आएँ बैठ कर तय कर लेते हैं। अलीमीन गंडापुर ने कहा कि कालाबाग डैम मुल्क की ज़रूरत है। सियासत की वजह से ये मनसूबा रुका हुआ है। ऐसा डैम ना बनाना मुल्क और आने वाली नस्लों के साथ ज़्यादती होगी। इस्लामाबाद से खबर दें, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर ने कहा है कि मुआफ़ी वो मांगें जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया है। हम पर झूठे पर्चे दिए गए। बानी पीटे समझते हैं कि ये डाकू चोर हैं, इनके साथ नहीं बैठना। मैं समझता हूँ कि एक बार बैठ जाएं तो हो सकता है कि मुल्क की बेहतरी हो, इनको भी हिदायत मिल जाए। बानी पीटे से बात करके कोशिश करूँगा, एक बार सियासी जमातों के साथ बैठने की इजाज़त दें। PTI सदारती निज़ाम के हक़ में हैं। सदारती निज़ाम हो तो बानी पीटाई क्लीन स्वीप कर जाएंगे। हमारे कुछ लोग मौलाना फजल रहमान के दरबार पर हाजियाँ लगा रहे थे। नून लीग और पीपल्स पार्टी की अब शर्त होती है हुकूमत में मौलाना ना हों। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जमात के अपने ही अरकान कालाबाग डैम के मुखालिफ निकले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि हम नहीं समझते कि इस वक्त कालाबाग डैम की ज़रूरत है। इस वक्त भी छोटे छोटे डैम बनाए जा सकते हैं। हमारे इलाके में भी एक प्रोजेक्ट है जिससे वहाँ के लोगों की पानी की ज़रूरत पूरी हो सकेगी और पानी भी स्टोर हो सकेगा। मुतराज़ा चीज़ों को छेड़ना मुनासिब नहीं। ज़रूरत है। इस वक्त और भी छोटे छोटे डैम बनाए जा सकते हैं। अलीमीन खान के अपने इलाके में CRPC एक प्रोजेक्ट है, उससे जो है ना वहाँ के लोगों की जो पानी की ज़रूरियात है वो पूरी हो जाएगी और डैम को स्टोर करने के लिए कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। तो मेरा ख्याल कोई ज़रूरत नहीं है मुतनाज़ चीज़ों को फिर ज़रूर छेड़ना मुनासिब है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कालाबाग डैम मुतराज़ मनसूबा है। PTI कभी इसकी हिमायत नहीं करेगी। PTI सिंध के सदर हलीम आदर शेख ने कहा कि बानी PTI इस मनसूबे की मुखालिफत में वाज़ेह मौक़िफ़ दे चुके हैं, इसलिए किसी और रहनुमा के बयान की कोई हैसियत नहीं। कालाबाग डैम एक मुर्दा घोड़ा है और उसे ऐसे मनसूबे की कभी हिमायत नहीं करेंगे जिससे फेडरेशन कमज़ोर हो। कालाबाग डैम के हवाले से बयान अलीमीन गंडापुर की ज़ाती सोच हो सकती है। पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि डैम ज़रूर बनाएंगे लेकिन कालाबाग डैम नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो कहते हैं कि सिंध को किसी सूरत कालाबाग डैम कबूल नहीं। अलीमीन गंडापुर को सियासत सीखने की ज़रूरत है। निसार खोड़ो ने कहा, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा कालाबाग डैम की मुखालिफत कर चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली कालाबाग डैम के खिलाफ करारदाद मंजूर कर चुकी है। शायद वो इस वक्त सियासत में भी नहीं थे। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर कालाबाग डैम की हिमायत में बात करके ऐवान की तौहीन कर रहे हैं। सिंध को किसी सूरत कालाबाग डैम कबूल नहीं। यह मनसूबा सिंध को बंजर बनाने और भूखा मारने का मनसूबा है। बादशाह डैम पर कर्जा लिया, बादशाह डैम अभी तक क्यों नहीं बना?
ANP کے سربراہ ایمل ولی خان کا کہنا ہے کہ قوم کالا باغ ڈیم کو دفن کر چکی، عالمین کی 7 پشتوں کے بس کی بات نہیں کہ کالا باغ ڈیم کو زندہ کر سکے۔ کالا باغ ڈیم کی مخالفت جذبات نہیں، وابرا کے اپنے اعداد و شمار کی بنیاد پر کرتے ہی قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے بجائے پانی کے مستقل حل کی طرف بڑھنا ہوگا۔ اگر حکومت کے پاس منصوبہ نہیں تو ANP شفاف اور قابل عمل پلان دینے کو تیار ہے۔ اگر وسائل پر اختیار مانگنا غداری ہے تو یہ غداری 100 بار قبول ہے۔ کالا باغ ڈیم مشرف جیسا عامر بھی نہیں بنا سکا، عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے شوشہ چھوڑا گیا۔ کالا باغ ڈیم ہماری لاشوں پر سے گزر کر ہی بن سکتا ہے۔ بھارت کی آبی جارحیت تھم نہ سکی، دریا ستلج میں پانی چھوڑ دیا، گنڈا سنگھ والا پر غیر معمولی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ جنوبی پنجاب بھی خطرے میں، 9 اضلاع قصور، اوکاڑا، بھاول نگر، پاک پتن، وہاڑی، لودھرا، بھاولپور، ملتان اور مظفر گڑھ میں ہائی الرٹ۔ 5 ستمبر تک شدید ترین سیلاب کا خدشہ ہے۔ فیروز پور پر اونچے درجے کا سیلاب، دریا چناب ہیڈ تریمو پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ ہیڈ مراڑا کے مقام پر پانی کا بہاؤ بڑھ گیا، بڑا سیلابی ریلا جنوبی پنجاب کی طرف بڑھنے لگا۔ ہیڈ سدنائی کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,42,000 سے زائد ریکارڈ۔ پانی کا دباؤ کم کرنے کے لیے مائی سفوراں کے بند پر بارودی مواد نصب۔ دریا راوی جسٹر کے مقام پر پانی کا بہاؤ کم، شاہدرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 60,000 کیوسک، جبکہ بلوکی ہیڈ ورکس پر پانی کا بہاؤ 1,37,000 کیوسک ہے۔ ناظرین، پنجاب میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ دریا ستلج میں طغیانی برقرار، پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری، ہزاروں افراد نقل مکانی پر مجبور۔ قبولہ شریف میں ہزاروں افراد بے گھر، منچن آباد میں ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں زیر آب، مقامی آبادی میں پانی داخل، بھاول نگر کے 100 سے زائد دیہات لپیٹ میں آ گئے، 19 فلڈ ریلیف کیمپ قائم، حاصل پور کے دونوں طرف کے بند ٹوٹ گئے، درجنوں دیہات زیر آب، فصلیں تباہ۔ پھول نگر میں حکومتی امداد کے منتظر سیلاب زدگان کے لیے میڈیکل کیمپ بھی قائم نہ کیا جا سکے۔ خیرپور ٹامی والی کے دیہات بھی متاثر، لوگوں کی نقل مکانی۔ میلسی کے متاثرہ علاقوں میں 17 ریلیف کیمپس بھی قائم، 233 متاثرہ افراد نے پناہ لے لی۔ ضلع وہاڑی میں مجموعی طور پر 76 دیہات اور 62,000 متاثر ہوئے۔ ترجمان سندھ حکومت سیدہ تحسین عابدی کہتی ہیں کہ محکمہ صحت کی جانب سے 92 کیمپس قائم کیے گئے ہیں، جہاں اب تک 5,000 سے زائد مریضوں کا علاج فراہم کیا گیا ہے۔ عوام کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ مانیٹرنگ سیل، عملہ الرٹ اور انتظامات پہلے سے زیادہ بہتر ہیں۔ ترجمان سندھ حکومت سیدہ تحسین عابدی کا کہنا ہے کہ دریاؤں کے کنارے بسنے والے علاقوں کو خالی کرانے کا عمل جاری ہے۔ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑنے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہیں، مگر حکومت انہیں محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر قائم مرکزی کنٹرول روم میں اطلاعات، آپاشی، PDM میں ریسکیو 1122، لائف سٹاک اور محکمہ تعلیم سمیت تمام اداروں کے نمائندے 24 گھنٹے موجود ہیں اور ضلعی انتظامیہ سے مسلسل رابطے میں ہیں تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے بروقت نمٹا جا سکے۔ ناظرین، دنیا بھر کی طرح اسکاٹ لینڈ میں بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی جوش و جذبے، عقیدت و احترام اور والہانہ محبت کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ اسی سلسلے میں اسکاٹ لینڈ کے سب سے بڑے شہر گلاسگو میں نقش بندیہ اسلامیہ کے زیر اہتمام عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالانہ جلوس اور عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ جلوس کی قیادت نقش بندیہ اسلامیہ کے صوفی ریاض احمد نقش بندی نے کی۔ جلوس گلاسگو کی مختلف شاہراہوں سے ہوتا ہوا مسجد حضرہ پر اختتام پذیر ہوا۔ اس پر نور تقریب میں علماء کرام، نعت خوان حضرات اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ مزید احوال UK سے اس رپورٹ میں۔ کے دوران شرکاء ہاتھوں میں سبز جھنڈے نرز اٹھائے درود و سلام کی صدائیں بلند کرتے رہے۔ راستے میں درود و سلام کی محفلیں منعقد ہوئیں اور میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں بچوں، خواتین اور بزرگوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جلوس کے دوران ممتاز علماء کرام نے سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ مقررین نے کہا کہ حضور اکرم کی حیات مبارکہ آج بھی انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے انفرادی اور اجتماعی مسائل کے حل کے لیے سیرت رسول کی طرف رجوع کریں۔
نعت خواں حضرات نے اپنی پرکیف آواز میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے، جنہیں سن کر فضا میں روحانی کیفیت طاری ہو گئی۔ موقع پر نقش بندیہ مجددیہ اسلامیہ کے صوفی ریاض احمد نے کہا کہ عید میلاد النبی کا مقصد صرف خوشی منانا نہیں بلکہ حضور کی تعلیمات کو عام کرنا اور اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ میلاد النبی کو عقیدت و احترام کے ساتھ منائے اور حضور کی سیرت کو اپنی زندگی کا عملی حصہ بنایا جائے۔ ہمارا ایمان ہی تب مکمل ہوتا ہے جب تک ہم حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت نہیں، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ جلوس میں سید ثقلین شاہ، عبد القادر، ڈاکٹر فضل انان، حضرت مولانا محمد رمضان، قاری کامران مسعودی سیالکوٹی اور صوفی محمد اسلم نے خصوصی شرکت کی اور جلوس سے خطاب بھی کیا۔ The message for today is peace, love and unity for all. Inshallah we make dua Allah Ta'ala. تمام انگلینڈ سے پورے شاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے۔ اس موقع پر اتحاد کا سبق ملتا ہے۔ تقریب کا اختتام اجتماعی دعا پر ہوا، جس میں امت مسلمہ کی خوشحالی، اتحاد اور پوری دنیا میں امن و سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ ربیع الاول کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ دنیا بھر کی طرح لندن میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں محفل میلاد اور جلوس میلاد کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں لندن سے عدیل خان اپنی اس رپورٹ میں۔ مشرقی لندن کے علاقے ایلفورڈ اور والتھمسٹو سمیت دیگر مقامات سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس کا شاندار انداز میں انعقاد کیا گیا۔ بڑی تعداد میں عاشقان مصطفیٰ درود و سلام پڑھتے اور مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں بلند کرتے ہوئے نہایت پرجوش انداز میں جلوس میلاد میں شریک ہوئے۔ الجنت انسٹیٹیوٹ لینٹن کے زیر اہتمام پیر سید اشتیاق حسین شاہ کی زیر قیادت جلوس کا انعقاد کیا گیا۔ جلوس الجنت انسٹیٹیوٹ سے شروع ہوا، جس میں قاری محمود الحسن فراشوی، راجہ اللہ دتا، قاری صادق ضیائی، حافظ شاہ محمد اور دیگر بھی شریک ہوئے۔ جلوس کے راستے پر شرکاء کے لیے لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا۔ جلوس میں شامل شرکاء کی جانب سے راستے میں سبز رنگ کے بینرز اور جھنڈے لہرائے گئے۔ ماہ نور، ربیع النور، ربیع الاول شریف اس کے جلوے ہیں اور پوری دنیا کے مسلمان الحمدللہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم کے میلاد کا جشن منا رہے ہیں۔ یہاں محبت کا پیغام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافے کا باعث یہ پروگرام بن رہے ہیں اور لوگ جوڑ در جوڑ جو تشریف لا رہے ہیں کہ ہمارے تمام تر مسائل کا حل جو ہے وہ اسی میں ہے کہ ہم سب مل کے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں اور حضور کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جائیں۔ جلوس مختلف علاقوں سے گزرتا ہوا غوثیہ ہال والتھمسٹو پر اختتام پذیر ہوا، جہاں مہمان خصوصی صاحبزادہ پیر سید مظہر حسین شاہ جیلانی اور دیگر علماء نے اپنے خطاب میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ اور سیرت طیبہ پر روشنی ڈالی۔ ایلفورڈ میں منعقدہ جلوس علامہ حافظ جمشید سعدی کی قیادت میں المدینہ مسجد باکنگ سے شروع ہوا اور درود و سلام اور ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے البرٹ روڈ مسجد پر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس میں نظم و ضبط قائم رکھنے کے لیے رضاکاروں کی ٹیم متحرک رہی، جبکہ پولیس حکام ٹریفک کی روانی اور کنٹرول کے لیے موجود رہے۔ جلوس میں بڑی تعداد میں خواتین اور بچوں نے بھی شرکت کی۔ کیمرامین طارق خان کے ساتھ عدیل خان، ABN نیوز، ایسٹ لندن۔ برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ میں رنگا رنگ میلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستانی فنکاروں نے شرکت کر کے میلے میں 4 چاند لگا دیے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں قاضی کامران کی رپورٹ۔ برطانیہ کے سب سے بڑے پاکستانی کمیونٹی کے شہر بریڈ فورڈ میں 2 روزہ لیڈز روڈ رنگا رنگ میلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستانی ثقافت اور تہذیب کے رنگ برطانوی سرزمین پر بکھیرے گئے، جہاں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ تقریب میں پاکستانی فنکاروں نے شرکت کر کے میلے کو 4 چاند لگا دیے۔ فیسٹیول میں پاکستان کے مشہور گلوکار عطا اللہ عیسیٰ خیلوی اور نوران لال کی پرفارمنس نے شرکاء کو خوب میں، جبکہ بھنگڑا آرٹسٹ آصف نے دھمال ڈال کر ماحول کو رقص اور موسیقی سے بھر دیا۔ میلے میں لگے پاکستانی کھانوں، ثقافتی دستکاریوں اور روایتی کپڑوں کے سٹالز شرکاء کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ فیسٹیول کے آرگنائزر محمد سلیم جناح نے بتایا کہ ہزاروں پاکستانی، کشمیری اور برطانوی شہریوں نے تقریب میں شرکت کی۔
شرکا کا کہنا تھا کہ ایسے تہواروں کے انعقاد سے غیر ملکی سرزمین پر بھی اپنے وطن کی خوشبو محسوس ہوتی ہے اور ایسے ثقافتی میلے جاری رہنے چاہیے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ قاضی کامران، ریڈ فورٹ۔ کبھی نظام کو ہائبرڈ کہہ رہے ہیں، کبھی اپنوں پر الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں۔ آدھا کلو گوشت کی خاطر پوری بھینس ذبح کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے بیانات دینے ہیں تو حکومت سے اٹھ کر اپوزیشن میں چلے جائیں۔ وفاقی وزیر حنیف عباسی خواجہ آصف پر برس پڑے۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آپ 40 سال سے اس نظام کا حصہ ہیں، ہر کسی کو وائرل ہونے کا شوق ہے۔ ہم نے بیوروکریسی پر گالم گلوچ کرنا معمول بنا لیا ہے۔ ہم نے بڑے بڑے پل اور ہسپتال بنائے لیکن کسی کانٹریکٹر پر الزام نہیں لگایا۔ کسی کانٹریکٹر کی جرت ہے راولپنڈی میں غیر معیاری کام کرے اور پیمنٹ لے جائے؟ یہ باتیں حکومتی بینچوں پر بیٹھ کر زیب نہیں دیتی۔ پاکستان کی معاشرت دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے، اپنے گریبانوں میں جھانکیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔